अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, भारत को दंदान चिकन जवाब देने पर आज पूरी कौम ने भरपूर अंदाज में यौम तशक्कुर मनाया है। एक जानिब तो 3 गुना बड़े दुश्मन पर फ़ौक़ियत ले जाने पर अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया है और दूसरी जानिब हमारी पाक फ़ौज है, हमारे शाहीन हैं जिन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। लेकिन भारत हैरान परेशान है कि आखिर अचानक हुआ क्या। यानी 88 घंटों की कशीदगी, मिसाइल और तैयारों के हवा में लड़ने और गिरने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि सीज़ फायर हो गया। किसने किस अंदाज में मुदाखलत की और सीज़ फायर की अब मॉनिटरिंग कौन करेगा, और इसके साथ साथ ये सीज़ फायर आर्जी है या फिर देरपा होगी, और इसके साथ साथ हम क्या कुछ टॉक टेबल पर मनवा सकते हैं। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई थी, ये सीज़ फायर कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, बात यह कि जो सूरत बनी थी कि एक रोज़ पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट इस तसादम की फ़ज़ा में ख़ुद को गैर जानिबदार करार दे रहे थे, और पाकिस्तान ने जिसका असूली मौक़िफ़ ये था कि हम दफ़ाई अंदाज में अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने मुज़ाहमत की है तो वो मुज़ाहमत इतनी मौसर थी कि इससे पहले मैं समझता हूँ कि भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा अपसेट हो सकता है। और यही वजह थी कि अगले रोज़ इस खित्ते के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी भारत है। और अगर आपको याद हो कि हमने अपनी जो लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, मैंने उसी वक्त कहा था कि बिल आखिर अमेरिका ही भारत की मदद को आएगा, और फिर भारत ने उसकी तरफ रिक्वेस्ट की है। देखिए, जब वो पाकिस्तान ने उन्हें कुछ समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ है पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद, और फिर जब अमेरिका ने देखा कि ये एम्बैरेसमेंट सिर्फ भारत के लिए, खुद अमेरिका के लिए भी एम्बैरेसमेंट थी, तो वही अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तानी सिपह सलार से रब्ता किया, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया, और इसमें सऊदी अरब का भी रोल था। देखिए, एक रोज़ पहले सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की एक शटल डिप्लोमेसी चल रही थी। मैं समझता हूँ कि ये वो दोस्त है जिनका पाकिस्तान ने हमेशा एहतराम किया है, और पाकिस्तान को जितनी बड़ी फतह मिली है, आज आप फॉरेन मीडिया देखें, मैंने इससे पहले अपनी सहाफ़ती तारीख़ में इस तरह पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते नहीं देखा जिस तरह इस वक्त फॉरेन मीडिया कर रहा है। और वो जो कहते हैं ना कि गरूर का सर नीचा, कि वो जो एक तकब्बुर था, फ़ख्र था, एक घमंड था मोदी साहब का, और वो जो राफेल तैयारों का, कि वो राफेल तैयारे जिनके बारे में वो 2019 में ये कहते नज़र आ रहे थे कि अगर मेरे पास राफेल, ये उन्होंने बहुत बड़े जलसे में कहा था कि अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं नक्शा ही तब्दील कर देता। मेरा ख्याल है उसके अंजाम जो हुआ है उसमें बुनियादी किरदार राफेल तैयारों का है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कमाल दिखाया है कि पहले तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके ये तैयारे गिर गए हैं, और आज आप देखें कि डेली टेलीग्राफ ने कहा है कि आसमानों की बादशाह पाकिस्तान की एयरफोर्स को। लेकिन जो बात आपने की है कि यौम तशक्कुर पाकिस्तानी कौम ने कराची से खैबर तक जिस भरपूर अंदाज में मनाया है, मैं समझता हूँ कि इस ताकत को, इस कुव्वत को, इस इत्तेहाद को, इस यकजहती को पाकिस्तान की एक मुआशी, देखिए अस्करी लिहाज पे आपने एक बड़ा रिजल्ट दिया है और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, और ख़ास तौर पे मुआशी हवाले से, कि मुआशी हवाले से हम मजबूत नहीं थे, लेकिन अब इस ताकत और कुव्वत को, इस इत्तेहाद और यकजहती को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इत्तेहाद और यकजहती की मिसाल माजी के अंदर कभी नहीं रही कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इसका फ़ायदा पॉलिटिकल कुव्वतों को उठाना चाहिए ना। हमारी फ़ौज ने जो काम करना था वो तो कर दिया, अब तो सियासी जमातों का काम है ना। देखिए, बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है कि अगर हमने वाक़ईतन आगे की तरफ बढ़ना है, अगर हमने मुआशी हवाले से खुद इंसानी की मंजिल की तरफ जाना है, तो फिर सियासी महाज पर भी एक इत्तेहाद और यकजहती नज़र आनी चाहिए। एक दूसरे से मिलकर चलने से सियासी और जमहूरियत भी मजबूत होगी और पाकिस्तान भी मजबूत होगा। मेरा ख्याल पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक ज़ुम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया है और उनके इस तर्ज़-ए-अमल को पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम भी सराहते नजर आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, पहले भारत की जानिब से सालसी में हिचकिचाहट दिखाई गई,
پھر ان کی دلچسپی اور انہی کے کردار کی بدولت یہ سیز فائر ممکن ہوا ہے. تو اس پورے سینیریو میں بھارت کا کردار اور پھر امریکہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے اگر سیز فائر کو سمجھنا ہے تو ایک بڑا لیسن یہ ہے کہ اصل کسی ملک کی قوت اس کی انر سٹرینتھ ہوتی ہے، اندرونی قوت ہوتی ہے. اور پاکستان نے جو پاکستانی ایئر فورس نے جو 10 تاریخ کو مارننگ میں جو کارروائی کی، میزائل اٹیک کیا، اس سے ایک تو انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا اور وہ امید نہیں تھی، ان کا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ ایک اوور ویلمنگ ریڈ 26 ان کے پوسٹوں پہ اسٹیشنز پہ ہو سکتا ہے. رافیل گرا دینا. اچھا، تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے انڈیا، اگر وہ واقعہ نہ ہوتا اس صبح کا تو پھر انڈیا سیز فائر کے لیے تیار نہ ہوتا. دوسرا، امریکہ نے جو اپنی پالیسی کو بدلا ہے، شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ریسٹرینٹ سے کام لیں، لیکن امریکہ انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا. امریکہ نے انوالو ہونے کا فیصلہ اس وقت کیا جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک اوور ویلمنگ اٹیک کیا ہے اور یہ چیزیں سچویشن یہاں سے ایسکلیٹ کرتی ہے. اگر فرض کیجئے ہندوستان نے کوئی جواب دینے کی کوشش کی اور پاکستان نے اسی طرح اوور ویلمنگ رسپانس دیا جو کہ پاکستان نے دیا تھا، تو اس سے سچویشن ایسکلیٹ کر سکتی ہے، فل کنونشنل وار بن سکتی ہے. اور کنونشنل وار کو موو کر کے نیوکلیر تھریش ہولڈ کراس کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو امریکہ نے پھر یہ ڈائریکٹ انٹرونشن کی ہے. تو میرا جو پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں اگر وہ انر سٹرینتھ نہ ہوتی ملٹری کی تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سچویشن یہ نہ ہوتی کہ امریکہ آپ کی سیز فائر کرواتا. اور اسی سبق کو ہمیں آئندہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی ملک کی سٹرینتھ اس کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. اور باہر کردار اسی وقت ہوتا ہے جب انر سٹرینتھ ہے، آپ کے پاس ملٹری پاور تھی، آپ کے پاس ایئر فورس تھی، آپ کے پاس سپورٹنگ ایلیمنٹس تھے، میزل سسٹم تھا جس کا انڈیا کو اندازہ نہیں تھا. تو اور انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا جو پروفیشنلزم کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک اوور ویلمنگ اٹیک کیا جائے گا. یہ ایک پروفیشنل ڈیسیجن ہے. تو اس میں وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور اگر یہ نہ اس وقت کارروائی ہوتی تو امریکہ اسی طرح بیٹھا رہتا، سائیڈ لائن پہ نصیحتیں کرتا رہتا، لیکن کارروائی کوئی نہ کرتا. یعنی ہمارے ریاکشن نے امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ بیچ میں آئے اور بیچ بچاؤ کرائے. لیکن ایسے میں بھارت اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں وہاں تو بالکل انہیں سنگائی دے رہا ہے. ہم تو بھرپور انداز میں جشن منا رہے ہیں. رسول بخش رئی صاحب، سیز فائر کس طرح سے ممکن ہوا؟ سفارتی محاذ پر ہم نے کیسے کامیابی سمیٹی؟ اور یہ سیز فائر آپ کو دیر پا لگ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ملک اس میں شامل نہیں تھا. کئی ممالک کوشش کر رہے تھے، در پردہ ہم سے بھی بات کر رہے تھے، بھارت کی قیادت سے بھی بات کر رہے تھے اور آپس میں بھی بات کر رہے تھے. اس میں جو سب سے زیادہ بڑا کردار ہے وہ علاقائی طاقتوں کا ہے، جس میں ترکی ہے، ایران ہے کسی حد تک، لیکن سب سے زیادہ سعودی عرب کا ہے، کہ UAE کا بھی ہے، کہ دونوں کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی بات چیت امریکہ کی قیادت سے بھی ہو رہی تھی. کہ امریکہ اگر کچھ دیر کے لیے خاموش تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اندرون خانہ کوئی سفارتکاری نہیں ہو رہی تھی. وہ جاری رکھے ہوئے تھے، مانیٹر کر رہے تھے. ان کے سفارتی نمائندے ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، خطے میں بھی ہے. لیکن صورتحال تبدیل کب ہوئی رسول بخش رئی صاحب؟ ہمارے ریاکشن کے بعد صورتحال بدلی جب مارکو روبیو کا فون آیا آرمی چیف کو. میرے خیال میں کہ جو ہے تو آتا ہے نا کہ ڈیسائسو مومنٹ، وہ اس وقت آیا ہے کہ جب پاکستان نے کاؤنٹر سٹرائک کر کے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اور اس کے لیے ہندوستان نے بھی دیکھ لیا، باقی طاقتوں میں 2-3 چیزیں دیکھ لی. ایک چیز یہ دیکھی کہ پاکستان میں پولیٹیکل ول ہے کہ وہ ایکٹ کر سکتا ہے. کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید پاکستان سہم جائے، ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے اور کہے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے، بس یہاں پہ رک جائیں، تو اس سے ہندوستان کی حوصلہ افزائی ہوتی. تو ایک پولیٹیکل ول ہم نے دکھائی ہے، جو ایسے موقعوں پر دکھانا، یہ جو آپ کی عسکری قیادت ہے خصوصی طور پہ، یہ اس کی صلاحیت ہے اور جس کی داد دینی چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ کافی ایسے ہتھیار تھے اور کیسی جو حکمت عملی تھی، جو اسٹریٹجک پلاننگ تھی پاکستان کی، وہ بہت مؤثر رہی. وہ ان کے وہم و گیان میں نہیں تھا کہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے. کہ جس طرح سے ان کی ایئر فورس کو بالکل گراؤنڈ کرایا گیا تو اس سے وہ غیر مؤثر رہے. کہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک جو J-17 ہے میرے خیال میں تھنڈر، جب وہ وہاں اندر گیا اور وہاں پہ اس نے بمباری کی، اس میں ایک وہ جو ان کا ڈپو تھا S-400 کا، اس کو تباہ کیا، تو اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ان کا جہاز اڑتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ اس کا بندوبست ہم نے سرحدوں کے اوپر کیا ہوا تھا. تو یہ دو چیزیں، ایک حکمت عملی اور ایک ہماری قیادت، اور پھر ایک مؤثر طریقے سے جو ہم نے جواب دیا. آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس کو کرنے دیں کچھ دیر کے لیے، کہ پاکستان نے ایک پنچ لگانا ہے. اور وہ ایک پنچ لگا، اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ دیکھیں یہ پاکستان نے تو کر لیا ہے بڑے کامیاب طریقے سے. اب اگلا قدم تو ہندوستان کے پاس ہوگا، کہ اگر ہندوستان بھی اگلا قدم اٹھاتا ہے تو پاکستان اس کے لیے بھی تیار تھا، اور اگر وہ تیسرے درجے پہ جاتا تو پھر بھی پاکستان تیار ہوتا، چوتھے پہ جاتے پھر بھی تیار ہوتا. اس کو کہتے ہیں ایسکلیٹری لیڈر، کہ آپ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک چیز جو ہم ہندوستان کو سمجھا رہے ہیں دنیا کو بھی، کہ چھوٹی جنگ نہیں شروع کرنی چاہیے ایک اٹامک پاور کے ساتھ، کہ چھوٹی سے یا بڑی جنگ ہو سکتی ہے، کہ جب ایسکلیشن ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے کہا ہم نے سچویشن کو درست انداز میں ریڈ کیا اور وہاں سے مس کیلکولیشن ہوئی. ایک لوہار کی 100 سونار کی. خواجہ صاحب بالکل ایسا ہی اس کی مثال ہم نے دے دی ہے انہیں، لیکن ابھی بھی صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ واضح ہو چکی ہے یا غیر یقینی کے بادل اب بھی چھائے ہوئے ہیں سیز فائر کو لے کر؟ جی یہ کویسچن جو ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے پورے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. میں اس کو جیسے پروفیسر صاحب نے اور سلمان صاحب نے اور رئیس صاحب نے بتایا ہے، میں اس کو ایک دوسرا اسپیکٹ بتا رہا ہوں. اٹس جسٹ اے ویو، لیکن یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا حصہ ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈین ایئر فورس ہیز بین ڈیسیمیٹڈ. پاکستان افواج کی ایک فارمیڈیبل وکٹری ہوئی ہے، اور جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے اور جس طرح کی ہم نے انگیجمنٹ کی ہے ان جہازوں کی، جس طرح AVM اورنگزیب نے بریفنگ دی، واٹ این ایکسلنٹ بریفنگ اٹ واز. وہ اس سے سب پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت اسکائز میں ورلڈ میں وی آر ون آف دا بیسٹ، پرابلی اف ناٹ دا بیسٹ وی آر ٹاپ 1 اور 2 نیشنز. لیکن انڈیا ہمارے سامنے کہیں نہیں ہے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا. اور اب سیز فائر ہو گیا. اب اس سیز فائر کو ذرا ڈائسیکٹ کریں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ولنریبل ہے کہ نہیں. I'll take 2 minutes. دیکھیں دنیا، اور یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ سیز فائر بھارتیوں کو ہزم نہیں ہو رہا. وہاں کا میڈیا جیسے سیکھ پا ہوا کہ انہوں نے کیوں پوسٹ کیا، ہمارے ملک کے معاملہ تھا، مداخلت کیوں کی. تو یہ بھی یہ سب کیا ہے؟ ان کو جواب ایک چھوٹا سا میں یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. تو آپ ہمارے لوگوں کو پوچھیں، وہ تو کشمیر لینے پہ آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اب کشمیر تک جائیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، نیشنز ایسے نہیں چلتے. لیکن ہم نے بہت پروڈنس سے ہماری لیڈرشپ میں کام کیا. اب بتایا تھا کہ ہاضمے کی گولیاں بھی موجود ہیں. جی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سمجھیں. ایک ہے ہاٹ وار، ایک ہے کولڈ وار. کولڈ وار میں لمبی بات نہیں کروں گا. USSR اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی تو پراکسیز آگے کام کر رہی تھی. جب افغان وار ہوئی تو نقصان کس کا ہوا؟ افغانستان کا اور پاکستان کا. وہ اپنا کام وہ آپس میں الائنسز بناتے ہیں چھوٹے اسٹیٹس کے ساتھ، سروگیٹ اسٹیٹس کے ساتھ، ان کو اسلحہ بیچتے ہیں اور ان سے لڑواتے ہیں، خود کبھی نہیں لڑتے. اب چائنا، پاکستان اور انڈیا ایک ٹرائنگل بن رہا ہے. یہاں پہ چائنا اور امریکہ کا ایک اس وقت کولڈ وار ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے ٹیسٹنگ کروائی. ایک ایسپیکٹ ہے کہ ویسٹ کے ہتھیار، امریکن ہتھیار ان کے پاس تھے، رافیلز تھے. ہمارے پاس انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے، GF تھنڈر ہمارا انڈیجنس پروگرام ہے، اور باقی چائنیز ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی. اس کا ٹیسٹ ہوا، پراکسی ہوئی. اب دیکھیں یوکرین میں سیز فائر نہیں ہوا، غزہ میں سیز فائر نہیں ہوا، کہیں سیز فائر ہوتا. اور جب پاکستان کہہ رہا تھا کہ جی آپ اگریسو اٹینڈ نہ دکھائیں، تو 14 دن تک، وہ 12 دن تک پلان کرتے اور آخر نے اٹیک کر دیا. پھر جب ہم نے اٹیک کیا اور ان کو ڈیسیمیٹ کر دیا، تو وہ ان کا جو ایک اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. یہ ریئلٹی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی بھی عزت کی ہے، انڈیا کی بھی عزت کی ہے. وی آر تھینک فل ٹو دیٹ کہ جی سیز فائر انہوں نے کروایا، لیکن انہوں نے اس کو بچایا.
اب اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ 2019 میں اس کو جب پتہ لگ گیا کہ ہمیں ڈیفیٹ ہو گئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا تھا، اسے ری گروپ کیا، خود تیاری کی اور دوبارہ آیا. یہ ہے مودی فلسفی. وہ بڑا اگریسو آدمی ہے اور ہیٹ پہ مبنی اگریشن شو کرتا ہے. اور ہم نے اب پھر ہو سکتا ہے کوئی ری گروپ کرنا چاہے، لیکن اس کو 10-15 سال اب لگیں گے پاکستان کو. پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی فوج بہت آگے ہے. لیکن جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ بھارت ناقابل بالکل بھروسہ ہے. پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ملک ہوتے ہیں نا، دیکھیں یہاں پہ لیڈرشپ آتی ہے کہ وی شوڈ رائز ابو. دیکھیں فون کال سے ہم سیز فائر تو ہو گیا اور ملک کے لیے اور دنیا کے لیے اچھا ہوا، پیس قائم ہوا، لیکن وار ہی چینج کرتی ہے ڈائنامکس. جو یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، معذرت سے مجھے نہیں لگتا کہ ٹیبل ٹاک پہ اس مودی ایڈمنسٹریشن سے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا، تو میرا پوائنٹ یہی ہے اگلا کہ ہم ٹیبل ٹاک میں کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا بات رکھنی چاہیے، ترجیحی بنیادوں پر کیا منوانا ہوگا، کیونکہ ایک طرف تو سینتاس معاہدہ بھی ہے اور دوسری طرف کشمیر ہے، اور کشمیر کے حوالے سے امریکی صدر خود خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں کے ساتھ کام کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں. اسی پر ہمیں بات کرنی ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم سبقت لے جا چکے ہیں اور خطے میں طاقت کا توازن بھی برابری کی سطح پر ہے. اب جب ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے تو برابری کی سطح پر نیگوشیٹ کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیں کیا کچھ اچیو کرنا ہوگا، یہ جانتے ہیں. سلمان صاحب، ایک طرف تو سینتاس معاہدہ ہے اور دوسری طرف کشمیر کا معاملہ ہے جس پر ٹرمپ صاحب نے بھی اب ثالثی کی پیشکش کی ہے، تو ہمیں اب کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے شروع کیے جانے والے شر میں سے اگر کوئی بڑی خیر نکلی ہے تو یہ کشمیر کا ایشو، جسے بھارت اپنا اٹوٹ ٹنگ قرار دے رہا تھا، اس کو پھر سے ایک عالمی حیثیت ملی ہے اور اسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ جی جو نیگوسیشن ہوگی، دیکھیں پہلی بات تو ہوگی سینتاس معاہدہ، اور میری بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ وہ مودی صاحب مر جائیں گے، وہ کشمیر پہ نہیں آئیں گے، سینتاس معاہدے پہ وہ نظر ثانی ضرور کریں گے، لیکن کیا اگر مودی صاحب نہیں آئیں گے تو یہ کشمیر کا مسئلہ دبایا جا سکے گا؟ یہ نہیں دبے گا، اس لیے کہ اس کی ایک عالمی حیثیت بن گئی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میں اس میں دونوں سے مل کر کوئی حل نکالنے کی کوشش کروں گا، طاقت اور قوت کے بھرپور استعمال کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کیا کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا سکا، کیا انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا سکا. کشمیریوں کے چہرے پہ ایک نفرت ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کا ایک ایکس آرمی چیف کہتا ہے کہ جی ہم نے اپنی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ سیاسی ایشو ہے، اسے طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ ہر کشمیری کے چہرے پہ ہمارے لیے ایک نفرت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال بن گئی ہے اس میں سینتاس معاہدے پہ تو وہ نظر ثانی کرے گا، لیکن کشمیر پہ اس لیے نہیں آئے گا. اس کی وجہ سننے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کشمیر پہ وہ لچک دے گا تو 15 اور آزادی کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں، خالصتان میں اور بہت ساری آزادی کی تحریکیں ہیں. یہاں پر لچک دینے کے بعد خود بھارت کی وحدت کو بڑا خطرہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سیز فائر کے بعد جو اس وقت ہم بھارتی میڈیا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اور ان کی حکومت کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا سانپ سو کا پڑا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. دیکھیں بات یہ کہ جنہوں نے بھی یہ پلاننگ کی تھی پہلگام کی، پاکستان تو اس میں نہیں تھا، اور دنیا بھر کے اندر دیکھیں کسی ایک ملک نے پاکستان پہ الزام نہیں لگایا، اور تحقیقات کے مطالبے پہ کسی ایک ملک نے جو بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. بالکل، بھارت کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے کہ آپ تحقیقات کریں اور ثبوت سامنے لائیں، پھر بات چیت کی جائے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں آپ سے ٹائمنگ جاننا چاہتی ہوں کہ امریکہ اگر ثالثی کی بات کر رہا ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ اچانک مسئلہ کشمیر پھر سے اجاگر ہو رہا ہے اور ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیں ترجیحی بنیادوں پر کیا بات کرنی ہے؟ دیکھیں، ثالثی کی بات پہ کوئی اتنے زیادہ آپ خوش نہ ہوں، کیونکہ ثالثی کی بات کہنا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، امریکہ ہو سکتا ہے کچھ اور مطلب لے رہا ہو، اور ہندوستان کے ہاں ثالثی کا کالم ہے ہی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک میٹنگ تو ان کی ہو جائے گی.
لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جو متنازع امور ہیں ان پہ کوئی ڈائیلاگ شروع ہوگا. اچھا. وجہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کو سسپینڈ اگست 2014 میں مودی صاحب کی حکومت نے کیا تھا, لہٰذا مودی صاحب اس ڈائیلاگ کو دوبارہ شروع نہیں کر سکتے. ان کی اپنی ڈومیسٹک سچویشن ایسی ہے اس وقت کہ وہ یہ رسک نہیں لیں گے کہ یہ متنازع امور پہ ڈائیلاگ ہو. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے لیے وہی میکنزمز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے جو اس کے اندر دیے گئے ہیں, یعنی ایک نان پارٹیزن بندہ ہوتا ہے, جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, جو اوپینین دیتا ہے, پھر اس کے بعد آربیٹریشن ہے کا پروویژن اس کے اندر موجود ہے, اور یہ بھی انووک کرنی پڑے گی. اور لوئر رائپیرین اور اپر رائپیرین کے جو رائٹس کا ایشو ہے انٹرنیشنل لاء میں, وہ آپ کو انووک کرنا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تو بہت دور کی بات, اس بات پہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے مذاکرات فی الحال جو ہے نا ایک میٹنگ ہوگی, اس کے بعد مذاکرات تو اسی طرح نا کہ آپ کمیٹی بنا لیں کہ یہ کشمیر کو ڈسکس کرے گی, یہ پانی کو ڈسکس کرے گی. سیز فائر اس سے الگ ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیز فائر تو دیکھیں فی الحال تو سیز فائر کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, صرف لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ چلتی رہے گی وقتاً فوقتاً, جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی. لیکن یعنی وہ ٹینس سچویشن جو 6 اور 7 مئی کو پیدا ہو گئی تھی, اس کے فی الحال آنے کے امکانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ویسے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں, ایک دوسرے کے خلاف الزامات, تنازع, یہ اپنے چلتے رہیں گے. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, دیکھیں کشمیر پہ میرا نہیں خیال کہ مودی ڈائیلاگ شروع کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور امریکہ اگر کہے گا بھی ثالثی کی تو انڈیا ایگری نہیں کرے گا, بول تو امریکہ کہے گا نہیں. کیونکہ روایتی طور پر امریکہ کی جو پالیسی کشمیر پہ ہے وہ پالیسی یہ ہے کہ کشمیر کو امریکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو سمجھتا ہے, انڈیا کا انٹیگرل پارٹ نہیں سمجھتا. لیکن امریکہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرنے کو سپورٹ نہیں کرتا, جو امریکہ کی ٹریڈیشنل پالیسی ہے. ان کی ٹریڈیشنل پالیسی یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان بیٹھیں اور کسی حل پہ ایگری کر جائیں. اگر یہ کسی حل پہ ایگری کرتے ہیں, یا اگر وہ یہ ایگری کرتے ہیں کہ ریفرنڈم وہاں ہوگا, تب امریکہ مدد کر سکتا ہے یونائٹڈ نیشن کی اس ایگریمنٹ کو, اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن امریکہ خود کوئی اپنا حل امپوز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے تھوڑا سا آپٹیمزم جو بہت سے لوگوں میں یہاں کریٹ ہو گیا ہے, اس کو ذرا ریئلزم کی پالیٹکس میں لائیں. اور نہیں, ایکچولی ہم یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ جو کہ بھارت کا اتحادی ہے اس خطے میں, وہ اگر کشمیر کی بات کر رہا ہے اور مسئلہ کشمیر وہ ہے جو بھارت کو چبھتا ہے, تو پھر اس بات کو کس طرح سے لیا جائے؟ رسول بخش رئی صاحب, ایک تو مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات آپ کو کتنے لگ رہے ہیں, اور واٹ کین وی اچیو؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ دیکھیں کہ جو سیز فائر کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام امور کے بارے میں ہندوستان اور پاکستان کے نمائندے مل کر بات کریں گے کسی ایسی جگہ پہ جو نہ پاکستان کی ہے نہ ہندوستان کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہندوستان اپنا مقدمہ لے کے آئے گا, ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے. ہمارے سر فہرست جو بات ہوگی وہ انڈس بیسن ٹریٹی ہے, اور ہندوستان کی جانب سے غالباً دہشت گردی اور اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ بات چیت چلے گی, ایک ملاقات میں تو یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ ان میں تعطل نہیں آئے گا, بات چیت جاری رہے گی. اچھا. دوسری بات میرا خیال ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس سے ہمیں سیاسی طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے. جو امریکہ کی قیادت نے, امریکہ کے صدر نے ایک پوزیشن اختیار کی ہے, اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. ثالثی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے ہاتھ کھڑے کر کے معاملہ امریکہ کے حوالے کر دیں کہ جی آپ کوئی حل تلاش کر کے ہمیں دے دیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کو وہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیں, کوشش کریں سمجھانے میں, بجھانے میں, اور کہیں کہ بھی آپ لوگوں کا کتنا نقصان ہو چکا ہے, اور مزید بھی اس طرح کے خدشات پائے جاتے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے, چھوٹی جنگ بڑی جنگ ہو سکتی ہے, بڑی جنگ اٹامک وار ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ساری دنیا کے ذہنوں میں ہے, اور اس بات کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہے اور بھارت میں بھی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ہمیں تلاش کرنا چاہیے. کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مختلف قیادتوں میں اس کے بارے میں بات چیت نہیں ہو سکی؟ ہوئی ہے.
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ 1-2 سالوں میں جبکہ تعلقات ہمارے نہ ہونے کے برابر ہیں، کسی نہ کسی سطح پر کشمیر کے ایشو کے بارے میں، ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے. اچھا. کہ امریکہ کا کردار یہ ہوگا کہ مذاکرات کی میز پر بچھائے اور اس بات پہ زور دے کہ اس خطے کے امن، دائمی امن کے لیے اور ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا کردار یہ ہوگا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھائے، لیکن مذاکرات کی ٹیبل سے بھارت بھاگ نہ جائے اس کی گارنٹی کون دے گا؟ خواجہ صاحب، ایک تو بات چیت چلے گی، اوور دا نائٹ تو کچھ بھی سیٹل نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں، لیکن اس معاملے کی نگرانی کون کرے گا اور کیا کوئی گارنٹر بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ آپ نے کہا اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا، 100% یہ بات ٹھیک ہے، اور میں پروفیسر عسکری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپٹمزم زیادہ ہو چکا ہے کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت ارجنٹ نیڈ یہ تھی کہ سیز فائر ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں، امریکا ڈز ناٹ ہیو اینی لو ریلیشن اور ہیٹ ریلیشن ود پاکستان. یہ سوال میں نے جب طالب علم تھا اور پروفیسر صاحب کا میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نے ڈین ہنٹن ایمبیسڈر سے پوچھا تھا. اس سے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتا ہے دو ممالک کا. اب سپر پاور کا انٹرسٹ کیا ہے اس کے اندر وہ دیکھنا پڑے گا. میڈیشن کا لیول دیکھیں، یوکرین کے لیے اتنا پریشر ڈال رہا ہے اور ادھر غزہ ہے، آپ دیکھ لیں کس طرح ڈائنامکس چلتے ہیں. تو پاکستان انڈیا اس پوری سچویشن میں امریکہ ان کو کس طرح دیکھتا ہے، ان کے انٹرسٹ کو کیا سرو کرتا ہے، وہ سب سے اہم بات ہے. لہٰذا ابھی دیکھیں جو آپ ڈپلومسی کے تھرو یہ بات چیت شروع ہوگی اس میں سی بی ایمز پہلے ہوتے ہیں. ابھی تو کلچرلی انہوں نے فواد خان کی فلم نہیں چلنے دی. آپ کے سپورٹس مین کا ابھی تک کرکٹ نہیں کھیلتے، آپ کے ساتھ ٹریڈ اور کامرس بند ہو گیا، آپ کے ویزے بند کر دیے. پہلے سی بی ایمز ہوتے ہیں، یہ گفتگو ہوگی، قطر میں ہو جائے گی، ادھر کوئی اور ہو جائے گی، اس کے بعد ایک لسٹ ہوگی، کشمیر ہوگا، واٹر ٹریٹی ہوگی، اس میں کہتے ہیں سر کریک ہوگا، سیاچن ہوگا، دوبارہ وہ سارے معاملات شروع ہو جائیں گے اور ہم 1 by 1 ان کو لے کے چلیں گے. اب پرائیورٹی ایریا کشمیر ہوگا، نمبر 2 کہتے ہیں واٹر ٹریٹی ہوگی. واٹر ٹریٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. دیکھیں انہوں نے سب سے اہم بات جو ہے نا اس وقت یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پانی وہ روک نہیں سکتے. یہ ڈیٹا شیئر ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ واٹر ریلیز کرنے کا اور واٹر کو روکنے کا، اور پھر وہ فورسٹال کرتے ہیں، پہلے وارن کرتے ہیں کہ ہم اتنا پانی چھوڑ رہے ہیں، اتنا روک رہے ہیں. اس سے پھر ہم اپنے سپل اوورز اور اپنے سٹوریج کو اس کے پراپر پریپریٹری ورک کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے. واٹر ٹریٹی پہ بات ہوگی، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ مودی نے 2 سال سے ری نیگوشیٹ کرنے کا کہا ہوا ہے. یہ بہت اہم ہے واٹر ٹریٹی. مجھے یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کا اور مودی کا ایجنڈا میں شامل ہے کہ واٹر ٹریٹی کو کسی طرح ختم کیا جائے اور وہ یہ کرے. اور ایک بات میں اور کہہ دوں کہ دیکھیں اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا اہم رول ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت اہم رول ہے، اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے، لیکن ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. اسٹے ود اس. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.